नादरीन, जो लोग नया देख रहे हैं, जिनको इसके बारे में आइडिया नहीं है, मैं उनके लिए बता दूं कि इंटरसेप्टर्स उन मिसाइल्स को कहते हैं जो एयर डिफेंस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ये दुनिया के अंदर अलग अलग मुल्कों ने अलग अलग सिस्टम बनाए हुए हैं, जैसे कि एस सीरीज है रशिया के पास, S-400, S-300। इसी तरह HQ-9 जो है वो सीरीज एक है चाइना के पास। पैट्रियट मिसाइल जो है एयर डिफेंस सिस्टम वो अमेरिका के पास है। इसराइल के पास जो है वो आयरन डोम के नाम से एक सिस्टम। तो दुनिया ने अपने अपने सिस्टम बनाए हुए हैं एयर डिफेंस के लिए। तो इसके जो मिसाइल होते हैं ये नीचे से लॉन्च होते हैं ज़मीन से, और फिजा से आने वाले मिसाइल को, तैयारे को या ड्रोन को निशाना बनाते हैं, और इन्हें इंटरसेप्टर कहते हैं। ये जो इंटरसेप्टर्स हैं इनके मसले पैदा हो गए हैं अमेरिका के लिए। ये बहुत मुश्किल से बनाए जाते हैं, बड़ी टेक्नोलॉजी इनमें इस्तेमाल होती है, और बाद औक़ात पूरे महीने में ये 7, 8, 10 इससे ज़्यादा नहीं बनाए जाते। तो इनके बनाने की रफ्तार बड़ी सुस्त है और इनकी तादाद कम रहती है, और अमेरिका को इसकी किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। ये कैसे पता चला, ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अमेरिका को हमेशा से हमला करने की आदत थी, उन्हें कभी भी हमला रोकने की आदत नहीं रही। यानी वो डिफेंसिव तो कभी हुए ही नहीं, वो हमेशा अटैक कर रहे हैं। आप पिछली आधी सदी या इससे ज्यादा टाइम निकाल कर देख लें तो अमेरिका ने मुल्कों के ऊपर हमले किए हैं, अमेरिका के ऊपर मुल्कों ने हमले नहीं किए। लिहाजा अमेरिका ने दिफाई साजो सामान बनाने की बजाय ऐसा साजो सामान तैयार किया जिससे दूसरों पे अटैक किया जाता है, और वो मिसाइल उनके पास बहुत सारे हैं, जहाज बहुत सारे हैं, हथियार बहुत सारे हैं जिसमें दूसरे मुल्क पे अटैक किया जा सकता है। लेकिन अपने ऊपर होने वाले हमले को कैसे रोकना है, उसके लिए शायद उन्हें अंदाजा नहीं था कि कोई उनके ऊपर भी हमला करेगा। अब ये एक नए तरह की सूरत हाल है जिसको सामना करना पड़ रहा है। हालात यहां तक चले गए हैं कि यूक्रेन के सदर ने स्टेटमेंट दिया, ज़ेलेंस्की, जिसको याद है कुछ अर्सा पहले जब डोनाल्ड ट्रंप नए नए आए थे तो ज़ेलेंस्की को अपने सामने बिठा के जलील किया था कि ये कपड़े तुम कैसे पहन कर आ गए हो, और जनाब मैं तुमसे बात नहीं करता, और बड़ा डांट दिया था ज़ेलेंस्की को, काफी जलील कर दिया था कि अमेरिका तुम्हें मुफ्त में हथियार दे रहा है और ये कर रहा है वो कर रहा है। तो काफी उसकी बेइज्जती की थी। बाद में यूरोपीय यूनियन ने उसका बुरा भी बनाया था। तो उसी ज़ेलेंस्की से अब अमेरिका ने मदद मांगी है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि हमसे अमेरिका ने मदद मांगी है और इंटरसेप्टर्स मांगे हैं, यानी दिफाई साजो सामान मांगा है। हम इस सिलसिले में देखेंगे कि ये हमारे लिए ज्यादा महंगा ना हो तो हम जरूर मदद करेंगे। यानी वो कह रहे हैं देखेंगे जनाब, फिर करेंगे मदद। तो क्योंकि यूक्रेन के पास बहुत सारे हथियार जमा है, स्पेशली एयर डिफेंस के हवाले से, तो अब उनसे मदद मांग रहे हैं। इसका मतलब है किल्लत बहुत ज्यादा हो गई है मिडिल ईस्ट के अंदर। इसराइल के लिए अब जो इंटरसेप्टर मिसाइल्स हैं वो कम होते जा रहे हैं। व्हाइट हाउस की तर्जुमान ने एक स्टेटमेंट दिया, उस तर्जुमान की स्टेटमेंट को देख के भी इसी बात का आइडिया होता है। तर्जुमान ने यह कहा कि साबिक हुकूमत बड़ी बेवकूफ और नालायक थी और वो यहाँ पे मुसल्लत रहे। 4 साल तक अमेरिकन हथियार मुफ्त में यूक्रेन को देते रहे, और ट्रंप ने इस पे माजी में बात भी की है। तो वो पिछली हुकूमत पे बरस पड़े कि जनाब इन्होंने यहाँ से हथियार यूक्रेन को क्यों दिए। तो अब इंटरसेप्टर्स की कमी है। वजह यह है कि ईरान के ड्रोन्स ने बहुत सारे इंटरसेप्टर मिसाइल जाया करवा दिए। ड्रोन है आपको पता है $20,000 का, इंटरसेप्टर $1,00,000 से शुरू होते हैं, $4,00,000 तक भी जाते हैं। तो ये बहुत महंगे हैं। अब मिलियंस खर्च किए जा रहे हैं सिर्फ ड्रोन्स को रोकने के लिए। तो ये बड़ी ज्यादती है, बहुत बुरा हो रहा है अमेरिका के साथ और अमेरिका के इत्तेहादियों के साथ। बहरहाल इसी गुस्से में अमेरिका ने अब शदीद हमले शुरू कर दिए। देखिए, दूसरी हिकमत अमली आपके पास क्या होती है, जब आप किसी का हमला रोक नहीं पा रहे होते तो फिर आप बहुत शदीद हमले शुरू कर देते हैं। अब अमेरिका ने जो हमले इस वक्त शुरू किए हैं, 2000 पाउंड वजनी बम वो तेहरान के ऊपर मार रहा है। तेहरान से जो मनाजिर नजर आ रहे हैं वो इंतहाई हौलनाक है। देखिए, तेहरान में लगभग 1 करोड़ लोग रहते हैं, 90 लाख से 1 करोड़ के बीच में तेहरान की आबादी है। गुंजान आबाद इलाका है और बहुत बड़ी आबादी है वहां पे इस किस्म के 2000 पाउंड वजनी बमों को मारने का मतलब यह है कि आम शहरियों को मौत के मुंह में धकेलना। अब तक की इत्तला के मुताबिक 1045 अफराद ईरान के अंदर शहीद हुए हैं, जो आलमी मीडिया पे रिपोर्ट हो रहा है। ये बहुत बड़ी तादाद में शहादतें हैं इतने कम वक्त के अंदर। तो ईरान में बहुत तबाही फेरी है, बहुत तेजी से बम्बारमेंट की जा रही है ईरान के मुख्तलिफ इलाकों में अमेरिका की जानिब से। अमेरिका और इसराइल चारों तरफ से ईरान को घेर के उसके साथ लड़ रहे हैं और इस वक्त बड़ी खौफनाक तबाही फैला रहे हैं जिसमें सिविलियंस का नुकसान हो रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा कुछ नहीं कर रहा, दुनिया के ममालिक कुछ नहीं कर रहे, यूरोपीय यूनियन कुछ नहीं कर रहा, और अमेरिका और इसराइल लगातार खौफनाक हमले कर रहे हैं ईरान के अंदर। दूसरी तरफ ईरान ने अपने नए तरह के ड्रोन जो है वो इस्तेमाल करने शुरू कर दिए, क्योंकि अमेरिका सटपटा गया, वो बहुत परेशान है। जो शाहिद ड्रोन है ईरान का, जिसकी आप बहुत सारी तस्वीरें और वीडियोस देख रहे हैं, वो लॉन्च हो जाता है, छोटा सा ड्रोन है, वो जाता है, ये खुदकुशी करता है ड्रोन, ये सीधा जाता है, जाके टकराता है और धमाका कर देता है। अब ये ड्रोन जो है इनकी रफ्तार भी कम थी, इनकी आवाज भी बहुत ज्यादा थी, और ये पहचाने भी जाते थे, पकड़ में भी आ जाते थे।
تو ایران نے یہ ڈرون بہت بڑی تعداد میں استعمال کیے، لیکن یاد رہے یہ ایران کا وہ ڈرون ہے جو ان کا بیسک ڈرون ہے جو انہوں نے پہلے بنایا تھا۔ اب انہوں نے اور بھی جدید ڈرون بنا رکھے ہیں۔ اب ایران نے کل کے دن سے اپنے نسبتاً جدید ڈرون حدید 110 یہ نکالے اب، اور ان کو استعمال کرنا شروع کیا۔ ان کی رفتار بھی زیادہ ہے اور ان کی شناخت بھی اتنے آرام سے نہیں ہوتی، یعنی یہ پہچان میں نہیں آتے اور یہ اپنے ٹارگٹ تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو یہ ایک نئی طرح کی مصیبت، اب ایک مصیبت سے جان نہیں چھوٹ رہی تھی، پچھلے ڈرون بھاری پڑے ہوئے تھے، تو یہ اس سے بہتر ڈرون ایران نکال کر لایا۔ لیکن جو بریفنگ ہوئی ہے نا کیپٹل ہل میں، یہ امریکی حکام نے بریفنگ دی ہے سینیٹرز کو، تو اس بریفنگ کے اندر ایک بات کا اعتراف کیا ہے امریکی حکام نے کہ یہ جو شاہد ڈرونز ہیں ان کا ابھی تک ہم کوئی حل نہیں نکال سکے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کو کیسے روکنا ہے، کیونکہ یہ بہت کم قیمت کے ڈرون ہیں، ان کو روکنے کے لیے بہت بھاری ہمیں ہتھیار استعمال کرنا پڑتا ہے، بہت قیمتی ہتھیار استعمال کرنا پڑتا ہے جس کی قلت پیدا ہو رہی ہے۔ تو ہمارے پاس اس کے خلاف کوئی حکمت عملی نہیں ہے اور ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ یہ ہمیں اتنا بھاری پڑ جائے گا۔ یہ جناب وہ اعتراف کر رہے ہیں۔ ایران کے لیے جو سب سے بڑا چیلنج ہے نا، میں نے پہلے بھی آپ کو کہا تھا، وہ اب بھی وہی ہے۔ ایران کو اپنی چین آف کمانڈ ہر حال میں برقرار رکھنی ہوگی۔ ایران کی اگر چین آف کمانڈ ٹوٹ گئی اور ایک مرتبہ ایرانی بکھر گئے تو یہاں سے پھر امریکہ اور اسرائیل کا بہت بڑا فائدہ ہو جائے گا۔ ایران کو ہر حال میں اپنی موجودہ قیادت کو زندہ رکھنا ہوگا، انہیں بچانا ہوگا، اور ایک چین آف کمانڈ برقرار رکھنی ہوگی کم سے کم اگلے 1 مہینے تک، یا جب تک یہ جنگ چلتی رہتی ہے۔ جب تک یہ جنگ چلتی رہے گی اور جنگ کے بعد بھی انہیں ہر حال میں اپنی قیادت کو زندہ رکھنا ہوگا اور ایک چین آف کمانڈ کو برقرار رکھنا ہوگا۔ چین آف کمانڈ کا مطلب یہ ہے کہ اوپر سے نیچے تک احکامات براہ راست پہنچتے رہے، یعنی جو آخری آدمی کھڑا ہے، جو ایکٹ کرنے والا ہے، وہاں تک اوپر سے جو احکامات ہیں ان کی چین ٹوٹنی نہیں چاہیے، چین آف کمانڈ رہنی چاہیے اور کنٹرول رہنا چاہیے سسٹم کے اوپر، اداروں کے اوپر، لوگوں کے اوپر، فورسز کے اوپر، اور کنٹرول کے ساتھ پوری کمانڈ ہونی چاہیے۔ یہ چین آف کمانڈ اگر ایران بچانے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو یہ اس کی سب سے بڑی کامیابی ہوگی۔ ایران نے کچھ اور بھی ایکسپوز کیا ہے۔ انہوں نے بتایا جی کہ فالس فلیگ آپریشن ٹائپ کی چیزیں کی جا رہی ہیں تاکہ باقی ملکوں کو اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ مل کر ایران پر حملہ کرنے کے لیے اکسایا جا سکے۔ اس حوالے سے کچھ چیزیں سامنے آئی ہیں، میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ نمبر 1 تو یہ پتا چلا کہ ایک تو ایران نے اپنے پڑوسیوں کو ایک پیغام دیا، پہلے میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، یہ اہم ہے، یہ بڑا ضروری ہے۔ میں نے آپ کو پچھلے ویلاگ میں کہا نا کہ ایران کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ عرب ممالک کو اپنے کنٹرول میں رکھے یا ان کے ساتھ رابطے میں رہے۔ ایران کے صدر نے اپنے پڑوسی ملکوں کے سربراہوں کے نام ایک پیغام جاری کیا۔ اپنے بیان میں ایرانی صدر نے کہا کہ ہم سفارتکاری کے ذریعے جنگ سے گریز کرنے کی ہم نے پوری کوشش کی ہے، ہم نے کوشش کی کہ مذاکرات ہو جائیں، سفارتکاری ہو جائے، لیکن صہیونی امریکی فوج کی جارحیت نے ہمارے پاس اپنے دفاع کے سوا کوئی دوسرا رستہ چھوڑا ہی نہیں۔ یعنی ہم پہ انہوں نے جب اٹیک کر دیا، ہمیں مارنا شروع کر دیا، تو ہمارے پاس اپنا دفاع کرنے کے علاوہ دوسرا کوئی رستہ نہیں تھا۔ انہوں نے پڑوسی ملکوں کے سربراہوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ہم آپ کی خود مختاری کا احترام کرتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خطے میں امن و استحکام یہاں کی ریاستوں کی مجموعی کوششوں سے ہی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ یہ بڑی عقل مندی کی ہے۔ تمام عرب ممالک کو پیغام دیا کہ ہم آپ کی خود مختاری کا احترام کرتے ہیں، لیکن ہمارے پاس کوئی رستہ نہیں تھا امریکہ کو اور اسرائیل کو جواب دینے کے علاوہ، کیونکہ انہوں نے ہمیں دیوار کے ساتھ لگایا۔ ہم تو مذاکرات کرنا چاہ رہے تھے، ہم تو چاہ رہے تھے کہ سفارتکاری کے ذریعے سے مسئلہ حل ہو جائے، لیکن انہوں نے ایسا ہونے نہیں دیا۔ اب ناظرین جہاں پہ اس کی کوئی تفصیل ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ یہ مڈل ایسٹ آئی نے اس کو لکھا ہے کہ ایرانین official says Israel carried out some of the drone strikes on Gulf energy sites۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ گلف کی کوئی انرجی سائٹس ہیں جہاں پہ ایرانی سورسز یہ کہتے ہیں کہ جو حملے کیے گئے ہیں وہ اسرائیل کی جانب سے کیے گئے۔ اب عرب ممالک کے انرجی سائٹس کے اوپر اسرائیل حملہ کر رہا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ Sources say that some of the attacks, namely on oil refineries, ports, and civilian targets, were carried out by Israel to provoke Gulf state into entering war۔ وہ کہتے ہیں وہ جنگ کے اندر گھسیٹ کے لانا چاہتا ہے، وہ اکسا رہا ہے ان ممالک کو کہ آ جاؤ جنگ کے اندر۔ ابھی یہاں پہ اس میں نا کچھ اور انفارمیشن بھی آئی ہے ہمارے پاس۔ وہ انفارمیشن یہ بتاتی ہے کہ سائپرس میں جو برطانوی بیس کے اوپر اٹیک ہوا تھا وہاں پہ بھی ایران کی طرف سے میزائل نہیں آیا تھا، یعنی وہ جو حملہ ہوا تھا وہ ایران کی جانب سے نہیں آیا تھا، یہ بھی کنفرمیشن ہوئی ہے۔ پھر ترکی میں گرنے والا جو میزائل ہے اس کا ملبہ جب چیک کیا گیا ہے تو یہ SM-3 انٹرسپٹر میزائل ہے، یعنی یہ بھی ایران کا نہیں ہے۔ انٹرسپٹر تو ایران کے پاس ہے ہی نہیں، یہ تو امریکہ یا اسرائیل استعمال کرتا ہے۔
تو یہ وہاں پہ آیا. تو ترکی کے اندر بھی جو ملبہ گرا, تو اب کوشش یہ کر رہا ہے اسرائیل کے کسی طرح سے اکسا کے, اور اس سے پہلے کچھ بندے پکڑے گئے قطر میں اور سعودی عرب میں جو موساد کے لیے کام کر رہے تھے, انہیں گرفتار کر لیا گیا, اور وہ بم لگانے کے منصوبے بنا رہے تھے ان دونوں ملکوں میں, اور وہ پکڑے گئے. وجہ یہ اس میں سمجھ آ رہی ہے کہ یہاں بم لگائے جائے, ان ملکوں کو اکسایا جائے, اور سارے عرب ممالک مل کر ایران کے اوپر اٹیک کر دیں. تو اسرائیل کے لیے, امریکہ کے لیے صورتحال اور بہتر ہو جائے گی. اب یہ ناظرین ایک فالس فلیگ آپریشن ٹائپ کی صورتحال پیدا کی جا رہی ہے, لیکن ایران نے اس پہ نہ صرف خبردار کیا ہے بلکہ اپنے پڑوسیوں کے نام ایک پیغام بھی واضح طور پہ انہوں نے جاری کر دیا. ناظرین, عراق کا علاقہ ہے نجف, یہ ایک صحرا ہے نجف, یہاں پہ کمانڈوز اتارے گئے ہیلی کاپٹر کے ذریعے سے. یہ کچھ 6-7 ہیلی کاپٹر آتے ہیں, اور وہ یہ کل کی بات ہے, اور انہوں نے صحرا کے اندر کمانڈوز اور ساز و سامان اتارا ہے. اس کے بارے میں جب انہیں انفارمیشن ملی تو انہوں نے اپنی جاسوسوں کی ایک ٹولی روانہ کی, اپنی فوج کی, عراق نے, عراقی آفیشلز نے, کہ جا کے چیک کر کے آؤ کہ یہ کون لوگ ہیں. اور اس ٹولی کے اوپر اٹیک ہو گیا, جس میں 2 لوگ ان کے شدید زخمی ہو گئے اور ایک فوجی ان کا جاں بحق ہو گیا. تو عراق اس کے اوپر انویسٹیگیشن کر رہا ہے. اب جو اب تک اس کے بارے میں پتا چلا ہے, یہ کنفرمیشن نہیں ہے, لیکن یہ پتا چلا ہے کہ یہ امریکن اور اسرائیلی کمانڈو ہو سکتے ہیں جنہیں ساز و سامان کے ساتھ اتارا گیا ہے, یا کوئی اور ملیشیا ہو سکتی ہے جن کے لوگ ان کے لیے کام کر رہے ہیں امریکہ اور اسرائیل کے لیے. بہرحال ہیلی کاپٹر کے ذریعے سے ان کو اتارا گیا ہے, اور ان کے پاس جدید آلات ہیں, کچھ ساز و سامان ہے جنگی, اور بہت ممکن ہے یہ کہ ملیشیا جو لڑنا چاہ رہی ہے ایران کے ساتھ, یہ ان کو ہتھیار فراہم کریں, اور جو نگرانی کے آلات ہیں وہ بھی یہاں پہ اس علاقے میں لگائے جائیں تاکہ ایران کے خلاف اس ساری صورتحال کو استعمال کیا جا سکے. تو دیکھیں, یہ ایران کے اوپر کردوں نے بھی اٹیک کیا ہے, اور جو کرد ہیں یہ بڑے سخت گیر ہیں, بڑے زبردست لڑتے ہیں اور شاندار لڑاکے ہیں. یہ صلاح الدین ایوبی جو ہے وہ کرد تھے, اور انہوں نے یروشلم کو فتح کیا تھا. تو کرد بڑے لڑاکا ہیں, بڑے شاندار لڑنے والے لوگ ہیں. تو کرد جو ہے نا, یہ ترکی کی, ایران کی, یہ جو سرحدی علاقے ہیں, کچھ عراق, کچھ شام, یہ ان علاقوں کے اندر یہ بستے ہیں. تو کردوں نے اٹیک شروع کر دیا ہے, اور ان کو بھاری ہتھیار فراہم کیے گئے ہیں امریکہ کی جانب سے, اتحادیوں کی جانب سے, کہ ایرانی فورسز کے اوپر اٹیک کرو. تو وہاں پہ ایک جنگ جدی صورتحال لگ گئی ہے, اور اس صورتحال میں امریکہ کی جانب سے فضائی مدد بھی کی جا رہی ہے, اسرائیل کی جانب سے فضائی حملے بھی کیے جا رہے ہیں. جہاں پہ کردوں کو مشکل آتی ہے وہاں پہ حملے کیے جاتے ہیں. تو ایران کو چاروں طرف سے گھیر کے مارنے کی کوشش کر رہے ہیں اسرائیل اور امریکہ. دیکھیے, ہم آپ کو یہ تو بتاتے ہیں کہ ایران کے ہتھیار قابو نہیں آ رہے, ہم یہ بھی بتاتے ہیں کہ وہاں پیسے کا موازنہ بھی کوئی نہیں ہے, ایران بہت سستے میں کام نمٹا رہا ہے. ہم یہ بھی بتاتے ہیں کہ کم وسائل کے باوجود ایران نے بڑی مشکل صورتحال کے باوجود بڑا اچھا پرفارم کیا ہے. لیکن ہمیں یہ یاد رکھنا پڑے گا کہ آج بھی زیادہ نقصان ایران کا ہو رہا ہے, آج بھی ایک بڑا نقصان ہو رہا ہے. مالی اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو گلف ممالک کا بہت نقصان ہو گیا. $3 ارب کا تو سیدھا اسرائیل کا نقصان ہو گیا, اور باقی جو نقصان ہو رہا ہے اس کا تخمینہ بعد میں لگا لیں گے. جو امریکنز کا نقصان ہو رہا ہے وہ آپ کے ساتھ ہے, اور جو کریڈیبلٹی ان کی جا رہی ہے, جو عزت ان کی خراب ہو رہی ہے, وہ بھی آپ کے سامنے. امریکن طیارے بھی ایک ایک کر کے گر رہے ہیں. تو یہ امریکہ کے لیے بڑی شرمندگی والی صورتحال ہے. ناظرین, پیوٹن بھی اب میدان میں آگئے ہیں, کیونکہ دیکھیں جو انحصار ہے نا گیس کا یورپی یونین کا, یورپی یونین دیکھیں وہ بہت کام کرتے ہیں, ان کی بہت ساری فیکٹریاں چلتی ہیں, بہت سارا بزنس کرتے ہیں پوری دنیا میں. تو یورپی یونین کے جو ممالک ہیں وہ بڑے ترقی یافتہ ممالک ہیں, اور انہیں گیس کی ضرورت ہے. اب وہ گیس کی ضرورت پوری کرتے ہیں, کچھ ناروے سے لیتے ہیں, کچھ امریکہ سے لیتے ہیں, کچھ آذربائیجان سے لیتے ہیں, وہ رشیا سے لیتے ہیں. اور رشیا سے انہوں نے گیس لینا کم کیا تھا. رشیا کی گیس پائپ لائن آتی ہے باقاعدہ یورپی یونین تک رشیا سے لے کر. تو رشیا کی گیس انہوں نے کوشش کی کہ وہ کم خریدے اور قطر سے گیس لینا شروع کریں, تاکہ رشیا کو یوکرین کے ساتھ لڑائی کرنے کے بدلے میں تھوڑا سبق سکھایا جا سکے. اب ہوا یہ ہے کہ قطر سے تو گیس آنا بند ہو گئی. قطر نے پاکستان کے ساتھ بھی اپنا معاہدہ معطل کر دیا. یہ پاکستان کے لیے ایک نئی مصیبت بن گئی ہے. لڑائی ادھر ہو رہی ہے, مصیبت پاکستان کے لیے بن رہی ہے, کیونکہ پاکستان نے قطر کے ساتھ $5 ارب اور $60 کروڑ کا ایک معاہدہ کر رکھا تھا ایل این جی کا, اور ہر مہینے کوئی 9 کارگوز آتے تھے ایل این جی کے, جو ہم سپلائی دیتے ہیں پورے پاکستان میں, کارخانوں کو بھی, فیکٹریوں کو اور عام شہریوں کو. تو یہی گیس استعمال ہوتی ہے پاکستان میں. اب ہوا یہ ہے کہ قطر نے وہ معاہدہ معطل کر دیا, ایک شک کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کہ ناگہانی حالات اگر ہو جائیں تو وہ معطل کر سکتے ہیں. تو انہوں نے معطل کر دیا, جی حالات ایسے نہیں ہیں, ہم نے گیس کی پروڈکشن کم کر دی ہے, لہذا پاکستان کو اب گیس فراہم نہیں کی جائے گی. یہ پاکستان کے لیے ایک انرجی کا بہت بڑا کرائسس آ سکتا ہے آنے والے دنوں میں. ہماری انڈسٹری بہت بری طرح متاثر ہو سکتی ہے. چلے اس پہ ہم بات کرتے ہیں, لیکن واپس آ جائیں کہ کیونکہ جب گیس کی کمی پیدا ہوئی, قطر سے گیس نہیں آ رہی, تو یورپی یونین کے اندر گیس کی قیمت ایک دم بڑھ گئی. اب یہاں پہ پیوٹن نے دباؤ بڑھانے کے لیے یہ سٹیٹمنٹ دیا ہے, اور یہ میدان میں آ گیا پیوٹن بھی,
اور انہوں نے کہا کہ ان کا ملک یورپ کو قدرتی گیس بند کرنے پر غور کرے گا تاکہ وہ یورپ کے مقابلے میں بہتر ملکوں کو گیس فراہم کر سکیں۔ تو اب جب کہ ان کو زیادہ گیس کی ضرورت ہے اور رشیا یہ دھمکی لگا رہا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی یورپی ملک ایران کے خلاف جنگ میں جائے گا وہاں سے رشیا ان کی گیس بند کر دے گا۔ تو انرجی کی ضرورت تو سب کو رہتی ہے۔ آبنائے ہرمز کے بند ہونے سے پوری دنیا کے اندر رولا بنا ہوا ہے۔ ایک جنگی مشقیں کر رہا تھا ایران کا ایک شپ، اس کو امریکہ نے ڈبو دیا ہے مبینہ طور پہ، اور اس میں بہت سارے ایرانی فوجی شہید ہو گئے ہیں۔ حالانکہ یہ شپ جنگی مشقیں کر کے واپس آ رہا تھا، اس کا جنگ کے اندر کسی قسم کا کوئی کردار، کوئی رول نہیں تھا۔ لیکن دیکھیں جتنے بھی عالمی اخلاقی یا قوانین یا دوسری چیزیں، ان کو تو پسے پش ڈال دیا نا، وہ تو فارغ کر دیا، اور جنگ میں آپ کو پتا ہے پہلا قتل سچ کا ہو جاتا ہے۔ تو یہی اس وقت ہو رہا ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، اور ایک دوسرے کو مار رہے ہیں۔ ناظرین، دو خبریں اور ہیں میرے پاس۔ ایک خبر تو یہ ہے کہ امریکہ نے پاکستان سے بھی ایمرجنسی کے علاوہ اپنا باقی سارا عملہ ان کے خاندانوں سمیت نکالنا شروع کر دیا، بلکہ احکامات جاری کر دیے نکل جاؤ پاکستان سے بھی۔ ایسا کیا ہونے جا رہا ہے کہ امریکہ پاکستان سے بھی اپنا عملہ نکال رہا ہے؟ یہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہے۔ پاکستان میں حالات تقریباً نارملائز ہو گئے ہیں، اور اب کوئی بہت بڑے بڑے جلسے جلوس بھی نہیں ہو رہے، اور پاکستان کی گورنمنٹ میں، فوج میں یہ صلاحیت ہے کہ اگر کوئی جلوس جائیں امریکن ایمبیسی کی طرف تو ان کو روک سکیں۔ لیکن فوری طور پہ پاکستان سے لوگوں کو نکال کر لے جانا، دیکھیں یہ مظاہرے تو بنگلہ دیش میں بھی ہو رہے ہیں، انڈیا میں بھی ہو رہے ہیں، باقی جگہ پہ بھی ہو رہے ہیں، لیکن وہاں سے امریکہ نکال نہیں رہا اپنے لوگوں کو۔ امریکہ نے مڈل ایسٹ سے اپنے لوگوں کو نکالا اور پاکستان سے اپنے لوگوں کو نکال رہا ہے۔ ایسا کیا کرنے جا رہا ہے پاکستان یا امریکہ یہاں پہ، جس کی وجہ سے انہوں نے پہلے سے ہی اپنے شہریوں کو پاکستان سے نکالنا شروع کر دیا ہے، صرف ایمرجنسی سٹاف پاکستان میں چھوڑ دیا ہے؟ اس کا جواب ابھی ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں ہمارے پاس اس کا جواب ہو۔ لیکن ایک چیز ہوئی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی اس حرکت سے، دیکھیں پورا کا پورا امریکہ پریشان ہو گیا۔ امریکن شہری، امریکن سیاستدان، امریکن میڈیا، ان کے ایکٹیوسٹ، ان کے دفاعی تجزیہ کرو، سارے سر پکڑ کے بیٹھے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے بغیر کسی پلاننگ کے اتنی بڑی کاروائی ڈال دی، امریکہ کے اوپر اٹیک کر دیا۔ لیکن سینٹ نے پھر بھی فائدہ دیا ڈونلڈ ٹرمپ کو، وہاں 100 ووٹوں کی گنتی ہوتی ہے، وہاں یہ کہا گیا کہ کانگریس سے منظوری کے بغیر ڈونلڈ ٹرمپ جنگ نہ کرے، یہ قرارداد لائی گئی، لیکن اس کو مسترد کر دیا گیا۔ 52 ووٹوں سے ڈونلڈ ٹرمپ کو فائدہ ہوا اور اس کی بچت ہو گئی، لیکن اس کے باوجود امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ کی ساکھ کو بہت نقصان پہنچا، وہ اس کو فیس سیونگ چاہیے۔ وہ کیسے ملے گی ہم کچھ کہہ نہیں سکتے، لیکن 48 گھنٹوں میں عالمی سٹاک مارکیٹ میں 3200 ارب ڈالر کا نقصان ہوا ہے۔ 3200 ارب ڈالرز، 1 ارب ڈالر کے لیے ہم منتیں کرتے ہیں لوگوں کی، یہاں 3200 ارب ڈالرز، 3.2 ٹریلین ڈالرز کا عالمی یہ نقصان ہو گیا سٹاک میں۔ صرف امریکہ کے اندر ہونے والا نقصان جو ہے وہ سب سے زیادہ ہے، 1.7 ٹریلین ڈالرز، یعنی 1700 ارب ڈالرز کا امریکہ کی سٹاک مارکیٹ میں نقصان ہوا ہے 48 گھنٹوں کے اندر۔ پوری دنیا ہل کر رہ گئی اس لڑائی سے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ فیس سیونگ امریکہ کیسے حاصل کرتا ہے، اور کیا ایران اپنی چین آف کمانڈ برقرار رکھ سکتا ہے؟ یہی ہے سب سے بڑا سوال۔